बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उस वक्त रात हो रही थी। गर्मी के बावजूद रात के वक्त जब हल्की ठंडी सी हवा महसूस हुई तो मैं वॉक के लिए गलियों में निकल पड़ा। मैं एक ही दिन पहले अपने दोस्त से बगदाद मिलने आया था। मुझे ये छोटी सी बस्ती बहुत अच्छी लग रही थी। मैं गली में चलता हवा को महसूस कर रहा था कि अचानक मुझे नीम अंधेरे में सिल्वर की कोई चीज़ चमकती हुई महसूस हुई। चांद की मदम रोशनी में मंजर वाज़ेह नहीं था, मगर मैं इस हल्की सी चमक को देखकर बेसाख्ता उस जानिब कदम बढ़ा गया। मैं फितरतन तजस्सुस और इश्तियाक से बड़ा हुआ एक शख्स था जिसे हर शय की खोज में रहना बहुत पसंद था। आज तो फिर मैं फारिग भी था और बगदाद का चप्पा चप्पा छानने का शौक लेकर आया था। मुझे वापस जाने की कोई जिद न थी, इसलिए मैं उस जानिब बढ़ गया। कुछ करीब गया तो मंजर वाज़ेह हुआ और मैं चौंक गया। वो सिल्वर का कोई बर्तन था जिसे ज़मीन पर रखे हुए एक औरत किसी गधी का दूध दो रही थी। वो जगह घरों से कुछ फासले पर मौजूद थी। वहाँ कुछ गधे बंधे थे, मगर जिस बात ने मुझे चौंकाया था वो ये कि वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत छुप कर वहाँ बैठी थी। न जाने वो गधी उसकी अपनी थी या फिर किसी और की। मैं निहायत खामोशी से उसे देख रहा था। ये इलाका या मुल्क मेरा नहीं था, इसलिए मैंने मज़ीद इस मामले में घुसने की बजाय चुपचाप कुछ देर सूरत हाल का जायज़ा लिया और फिर कदम वापस लिए। मगर तभी उस औरत ने सर उठाया तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने नागवारी से अपना चेहरा छुपा लिया। मैं शर्मिंदा हो गया। यकीनन उसे मेरा वहाँ आना बुरा लगा था। मैं वापस पलट आया, मगर मेरे दिमाग में सवाल कल बुलाने लगा कि वो औरत गधी का दूध बर्तन में क्यों लाई थी। फिर उसने कोई रोशनी भी नहीं जलाई हुई थी और अंधेरे में बैठी थी। उसका अंदाज मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर गया। मैं कुछ आगे जाकर रुक गया और दूर से ही उस जानिब देखने लगा। मंजर बेशक वाज़ेह ना था, मगर बर्तन की चमक अब भी नज़र आ रही थी। कुछ ही देर बाद वो औरत उठी और दूध से बड़ा बर्तन उठाए आगे बढ़ गई। मेरा हक तो ये था कि मैं भी वापसी के लिए कदम बढ़ा लेता, मगर मैं उस औरत से कुछ फासला रखकर उसके पीछे चलने लगा। वो औरत वहीं एक गली में घुसी और उस गली के पहले ही घर का दरवाज़ा खोलकर उसमें दाखिल हो गई। घर निहायत छोटा सा था, मगर बेहतर हालत में था। मगर दरवाज़ा बहुत बोसीदा था और पुराना था। मैं वहीं दरवाजे के पास रुक गया। मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मुझे वापस जाना चाहिए या फिर इस मामले को आखिर तक देखना चाहिए। मुझे जाने क्यों बर्तन में गधी का दूध डालना अजीब लग रहा था, इसलिए मैं कुछ देर सोचकर फिर दरवाजे के पास पहुंचा। वो लकड़ी का बहुत पुराना दरवाज़ा था, इसलिए उसमें जगह जगह बड़े से सुराख थे। मैंने एक सुराख पर आंखें रखकर अंदर की तरफ देखा तो सामने जर्द रोशनी में औरत वही बर्तन चूल्हे पर रखकर आग जला रही थी। मैं हैरत से देख रहा था। उस औरत ने आग जलाकर उस बर्तन में चाय की पत्ती और चीनी डाली। मैं हैरान हो गया कि वो गधी के दूध की चाय बना रही थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। मैं इर्द गिर्द का होश बुला चुका था। मुझे ये भी भूल गया कि मेरे देर कर देने पे कहीं मेरा दोस्त घबरा ना गया हो। मुझे तो ये जानना था कि वो औरत चाय किसके लिए बना रही थी। उस औरत ने चाय तैयार करते हुए पलटकर एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे को देखा और फिर अपनी चादर में छुपी सफ़ेद पुड़िया निकाली और उसके अंदर से थोड़ा सा पाउडर चाय में डाल दिया। मैं वो सफ़ेद पाउडर देखकर हैरान हुआ। अभी मैं उस औरत की हरकत समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने उबलती हुई चाय में कुछ देर चम्मच चलाया, फिर आग बुझा दी और फिर एक थाली में उल्टे रखे हुए कप सीधे करके वो किसी को पुकारने लगी। थोड़ी देर गुजरी तो मेरी आंखें फटने वाली हो गई, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खोलकर 7 जवान लड़कियां बाहर आईं। वो लड़कियां इतनी हसीन थीं कि मुझे लगा हुर्रे ज़मीन पर उतर आई हैं। कमरे से निकलकर वो सेन में पड़ी एक छोटी सी चटाई पर बैठ गई। हल्की रोशनी में भी उनके चेहरे सफ़ेद दूध की तरह चमक रहे थे। मैं यकटक उन्हें देख रहा था कि अगले ही पल मुझे ज़ोरदार झटका लगा जब उस औरत ने कपों में चाय डालकर लड़कियों के आगे रख दी और लड़कियों ने खामोशी से वो कप उठाए और लबों से लगा लिए। मैं हक्का बक्का सा वो मंजर देख रहा था। उस औरत की शक्ल सूरत से साफ पता चल रहा था कि वो सातों उसी की बेटियां हैं, क्योंकि नकूश और रंगत सबकी मिलती जुलती थी। मगर वो अपनी ही बेटियों को गधी के दूध की चाय बनाकर क्यों पिला रही थी? वो लड़कियां चाय पी रही थी और मुझे अफसोस हुआ कि न जाने उस औरत ने उस चाय में क्या मिलाकर अपनी बेटियों को दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सीधा हुआ और पलट कर वहाँ से चला गया। जब मैं दोस्त के घर पहुंचा तो पता चला कि मेरा दोस्त
میری تلاش میں نکل چکا تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں انجان راستوں کی وجہ سے میں راستہ نہ بھٹک جاؤں۔ میرے دوست کی بیوی نے اسے فون کر کے میرے واپس آنے کا بتا دیا تو اس نے سکھ کا سانس بھر کر کال کاٹی۔ میں بستر پر اکیلا پڑا، کڑوٹیں بدلتا رہا۔ بے چینی سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت کی حرکت نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس گھر میں جاؤں اور لڑکیوں کو عورت کے کرتوت بتاؤں جو نہ جانے کس وقت سے ایسا کر رہی تھی۔ میرے دوست کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، وہ جلد لوٹ آیا۔ ہم دونوں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر دوست سونے چلا گیا اور میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند نہ آئی تو اچانک سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ اسی گھر کی جانب تھا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میری کھوجی فطرت جب تک اس گھر کے بارے میں سب نہ جان لیتی میں ایسے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں اس گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ عورت 7 گدھے لیے اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا اور گھر سے کچھ فاصلے پر رک کر اس عورت کے اندر چلے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گدھوں کو گھر میں لے جا کر گھر کا دروازہ بند کر گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس گھر کے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ 7 لڑکیاں چٹائی پر سوئی ہوئی تھی۔ عورت گدھوں کو بھی چٹائی کے قریب لے گئی۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ غلطی سے میرا دباؤ دروازے پر بڑھا اور وہ بسیدہ دروازہ زور سے ہلا۔ کھٹکے کی آواز پر عورت نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی، یوں جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ گدھوں کو چھوڑ کر خاص باختہ سی دروازے کی طرف بڑھی تو میں جلدی میں وہاں سے ہٹا اور تیز قدموں سے واپس آ گیا۔ اپنی غیر اخلاقی حرکت پر میں شرمندہ سا واپس اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ عورت باہر نکل کر گلی کا جائزہ لے تو مجھے دیکھ کر چونک نہ جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج میں اس کی نظر میں آ جاتا تو شاید بات کی گہرائی تک اترنے سے پہلے عورت محتاط ہو جاتی اور میں یہ راز کبھی نہ جان سکتا کہ وہ عورت رات کے وقت وہ 7 گدھے اپنے گھر میں کیوں لے گئی تھی۔ جب واپس دوست کے گھر آتے ہی بستر پر لیٹ گیا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وجود پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ مجھے اس عورت کی مشکوک حرکتیں یاد آ رہی تھی۔ اس کا ایک گدھی کا دودھ دھونا اور اس میں نہ جانے کیا ملا کر چائے بنا کر بیٹیوں کو پلانا ہی ابھی میرے لیے گہرا راز تھا کہ اوپر سے رات کے وقت اس کا 7 گدھوں کو گھر کے اندر لے جانے کی عجیب و غریب حرکت مجھے کھٹکا رہی تھی۔ میرا دماغ اتنا الجھ گیا تھا کہ میرا دل چاہا ابھی جا کر اس عورت سے سوال کروں کہ وہ اپنی اتنی حسین بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتی رہتی ہے۔ میرے دماغ میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ ویسے تو میرا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور میں اس ملک میں مہمان آیا تھا، مجھے واپس لوٹ جانا تھا، مگر پھر بھی میرا تجسس مجھے کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگلے روز دوست نے مجھ سے کہا کہ آؤ تمہیں شہر لے جاتا ہوں، تم بغداد کا بازار دیکھنا جو بہت مشہور ہے۔ میں دوست کے ساتھ بازار چلا گیا۔ وہ پورا دن بغداد شہر کی گلیاں اور بازار میں گھومتے ہوئے گزرا۔ میں اتنا لطف اندوز ہو رہا تھا، کچھ پل کے لیے تو میرے دماغ سے رات کا واقعہ اور وہ پراسرار سے مناظر نکل گئے، مگر جب میں رات کو واپس آیا تو اپنے دوست کے گھر والی گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے سامنے کی وہ گلی نظر آئی اور میرے دماغ میں وہ سب تازہ ہو گیا۔ میں نے دوست سے کہا کہ تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر واک کے لیے جاتا ہوں، مگر میرا دوست مجھے گھورنے لگا اور بولا کہ آخر ایسی کون سی چہل قدمی ہے جو تمہیں دوسرے ہی روز سے چین نہیں لینے دے رہی۔ پھر وہ مجھے چھیڑتے ہوئے بولا کہ لگتا ہے تمہارا کہیں دل لگ گیا ہے، اس لیے تمہیں میرے گھر سکون ہی نہیں مل رہا۔ میں خجل سا ہو گیا اور اس سے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی چہل قدمی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اپنے دوست کو ٹالنے کے لیے اس کے ساتھ گھر چلا گیا اور اس سے بولا کہ تمہارے گھر کا یہ چھوٹا سا علاقہ بہت اچھا ہے، یہاں رات کے وقت جو ہلکی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا دوست خوش ہو گیا اور بولا کہ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یہاں آ کر اچھا لگا، ورنہ تم تو بلانے پر بھی نہیں آتے تھے۔ میں ہنس پڑا، ہم دونوں بچپن کے دوست تھے۔ میرا دوست کمائی کے لیے کم عمری سے ہی بغداد آ گیا تھا، مگر پھر یہی محنت کر کے اس نے ایک بڑی دکان بنا لی تھی اور اب وہ اپنی بیوی سمیت یہیں بغداد میں رہتا تھا۔ اس کی شادی کو بمشکل 1.5 سال ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پچھلے چند سالوں سے مسلسل ضد کر رہا تھا کہ میں اس سے ملنے بغداد آؤں۔ میرے لیے خرچ کر کے دوسرے ملک جانا مشکل نہ تھا، مگر میں نوکری کی وجہ سے مصروف تھا۔ لیکن اپنے دوست کی بے حد ضد پر میں 15 دن کی چھٹی لے کر بغداد آیا ہوا تھا اور دوسرے ہی دن میں نے وہ پوری اسرار عورت دیکھ لی تھی۔ میں جانتا تھا اب میرے 15 دن اسی راز کو جاننے میں لگ جانے تھے۔ میرا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا، اب اس کے گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوست سے کتنی دیر باتیں کرتا رہا، جب وہ سونے کے لیے گیا تو آج بھی ایسے ہی کچھ دیر انتظار کیا اور پھر اٹھ کر
جلدی سے گھر سے نکلا۔ آج مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور ابھی کافی وقت پڑا ہوا تھا، اس لیے جب میں اس گلی میں پہنچا تو اسی دروازے کے اندر جھانکتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ عورت آج بھی ویسے ہی چائے کپوں میں ڈال رہی تھی، اور اس کی آواز دینے پر ساتوں لڑکیاں نکل کر باہر آتی چٹائی پر بیٹھ چکی تھی۔ لڑکیوں کا بے داغ حسن پہلے روز کی طرح آج بھی میرا دل درکا رہا تھا۔ میں نے اتنا مکمل حسن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب دراز قد، نازک اور خوبصورت سی لڑکیاں تھیں، مگر ان کو دیکھتے ہوئے اچانک مجھے رات کا واقعہ یاد آیا جب وہ عورت گھر میں 7 گدھے لائی تھی۔ میں رات کو سوچتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے ٹھان لیا تھا کہ یہاں سے نہیں لوں گا۔ آج میں نے احتیاط کی کہ دروازے سے کچھ ہٹ کر کھڑا رہا، مگر پھر بھی وہ عورت کچھ ڈری ہوئی سی بار بار دروازے کو دیکھتی تھی۔ میری اس روز والی حرکت نے اسے ڈرا دیا تھا۔ لڑکیوں نے چائے پی لی تو وہ وہیں نیچے بستر لگا کر سو گئی۔ عورت نے اٹھ کر برتن دھوئے اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ وہ سب مزے سے سو رہے تھے۔ میں بے چین ہونے لگا۔ میرے لیے زیادہ دیر وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ پورا دن بازار گھومتے رہنے کی وجہ سے اب میں بری طرح تھکن کا شکار ہو رہا تھا، اور ان سب کو سوتا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آج میں وقت سے کچھ زیادہ ہی پہلے آ گیا ہوں۔ میں مایوسی سے گھر واپس آ گیا اور بستر پر گرتے ہوئے نیند میں چلا گیا۔ اگلی روز صبح سویرے نماز کے بعد میرے دوست کو کسی کام سے جانا تھا، وہ مجھے بتا کر چلا گیا، جبکہ میں گلیوں میں ٹہلتا ہوا اسی گھر کے آگے پہنچ گیا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، مجھے تجسس تھا کہ میں اس گھر میں جا کر دیکھوں۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ سامنے چٹائی پر آڑی تیرچھی سی وہ 7 لڑکیاں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی، اور وہ گدھے بھی وہیں ایک طرف زمین پر بیٹھے نیند کر رہے تھے۔ وہ عورت گھر کی صفائی کر رہی تھی، پھر اس نے بیٹیوں کو ہلا کر جگایا اور آہستہ سے کچھ بولنے لگی۔ وہ لڑکیاں جا کر چٹائی سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی اور چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ اس کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ عورت گدھوں کی رسیاں کھول کر کھینچتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا اور پھر وہاں سے پلٹ آیا۔ دماغ میں ان لڑکیوں کی تھکن زدہ حالت گھوم رہی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہو، کیونکہ میں نے رات میں ہی دیکھا تھا کہ وہ چمکتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر صبح ان کے چہروں پر تھکن چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے رات کے وقت مزدوری کر کے آئی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر اپنے دوست کی بیوی سے پوچھا کہ ارد گرد لوگوں کے کیا کاروبار ہیں۔ اس نے کہا کہ یہاں سب غریب لوگ بستے ہیں، کچھ کی ہماری طرح دکان ہے، یا پھر کچھ لوگ مویشی پال کر دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، اور کچھ دور ایک جگہ پر جہاں پر ڈھیروں درخت ہیں اور چھوٹا سا جنگل ہے، کچھ لوگ وہاں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور شہر میں جا کر بیچتے ہیں۔ یوں سب کا مناسب گزر بسر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی ارد گرد والوں کے ساتھ دوستی ہو گئی؟ میں اصل میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ بولی کہ ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف ہیں، اس لیے میں زیادہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہوں، مگر یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور جب کبھی کسی سے سامنا ہو جائے تو بہت اچھے سے ملتے ہیں اور اشاروں میں حال حوال بھی لیتے ہیں۔ پھر بابی کچھ دیر رکی اور بولی کہ سوائے ایک عورت کے وہ بیوہ عورت کچھ تلخ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے۔ میں جو غور سے باتیں سن رہا تھا ٹھٹک گیا۔ وہ اس عورت کی بات کرتے ہوئے بولی کہ ہماری گلی کے سامنے والی گلی میں جو پہلا گھر ہے، اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے۔ وہ عورت اکثر گلی میں سامنا ہونے پر بھی نہ ملتی ہے، نہ بات کرتی ہے۔ اس عورت کا کام کاروبار کوئی نہیں جانتا، بس اتنا پتا ہے کہ اس کے 7 گدھے اور 3 گدیاں ہیں، مگر اسے کبھی کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ وہ اکثر سودا سلف لینے کے لیے گھر سے باہر نکلی رہتی ہے، مگر کام کوئی نہیں کرتی۔ میں یہ سن کر چونک گیا اور بولا کہ اگر وہ کوئی کام نہیں کرتی تو پھر ان کے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ میرے دوست کی بیوی کندھے اچکا کر بولی، یہی مجھے بھی حیرت ہے کہ آخر وہ کھاتی کہاں سے ہے؟ جانور پالنے سے تو گھر کا خرچ نہیں چلتا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں وہ عورت رات کو چائے بھی گدھی کے دودھ کی بناتی تھی۔ شاید اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ دودھ خرید سکتی، مگر اس کا دودھ میں وہ سفید پاؤڈر ملانا اور رات کو گھر میں گدھے لے جانا مجھے مسلسل الجھاتا جا رہا تھا۔ اسی رات میں پھر سے اس گھر کے باہر پہنچ گیا۔ آج میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور سوچ کر آیا تھا کہ جب تک معاملے کی گہرائی تک نہیں جاؤں گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ وہ عورت چائے بنا کر بیٹیوں کو بلا رہی تھی۔ اس نے آج بھی چائے بناتے ہوئے اسی طرح وہ صفوف چائے میں ڈالا تھا اور ویسے ہی محتاط نظروں سے بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جو سفید پاؤڈر چائے میں ڈالتی ہے اس سے اس کی بیٹیاں ناواقف ہیں۔ پھر اس نے لڑکیوں کو بلایا اور اسی ترتیب سے لڑکیاں باہر آ کر بیٹھ گئی، چائے پینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اسی طرح اس چٹائی پر بستر بنے بنائے بستروں پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ میں باہر گلی میں کھڑا تھا،
تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس گھر کا دروازہ کھلا تو میں چونک کر دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت ارد گرد گلی میں محتاط نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے 7 گدے لیے ہوئے تھے۔ وہ گدے لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوگی، دروازہ بند کر دیا۔ میں جلدی سے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اندر جھانکنے لگا۔ سامنے وہ لڑکیاں اٹھ کر ایک ایک گدے کی رسی پکڑ کر ان کی کمر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ پھر اچانک اس عورت نے اٹھ کر صحن کی روشنی بجھا دی۔ میں اندھیرا ہو جانے پر پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ 7 لڑکیاں ایک ایک گدا لے کر گھر سے نکلی۔ میں ایک طرف ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت محتاط انداز سے گدھے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ 7 لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ لڑکیاں چلتے چلتے اس چھوٹے سے جنگل میں پہنچ گئی جس کا میرے دوست کی بیوی نے ذکر کیا تھا۔ میں ان کا پیچھا کر رہا تھا، پھر ایک درخت کے پیچھے ہو کر رک گیا۔ وہ لڑکیاں اس چھوٹے سے جنگل کے وسط میں پہنچی اور پھر گدھوں سے اتر کھڑی ہوئیں۔ گدھوں سے اتر کر ان 7 لڑکیوں نے اگلا جو کام کیا وہ مجھے دنگ کر گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنگل میں آ کر اکیلے میں وہ لڑکیاں یہ کام کرتی ہوں گی۔ میں جو کتنے روز سے تجسس کا شکار تھا کہ آخر وہ عورت اور اس کی بیٹیاں کیا کام کرتی ہیں، اب پتہ چل گیا تھا۔ اس رات جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے حیرت سے سکتہ زدہ کر گیا اور بے یقینی سے سامنے موجود ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں تھک کر وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں سر ڈالے بس ایک ہی سوچ میں مبتلا تھا کہ کیا وہ عورت جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں یہ کام کرتی ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ لائٹ بجھا کر وہ عورت سو گئی تھی، مگر لڑکیاں اس کے سونے کے بعد نہایت خاموشی رازداری سے گدے لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ میں نے لڑکیوں کے ہانپنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس روز صبح صبح گھر میں وہ لڑکیاں اتنی بے حال اور تھکن زدہ سی کیوں پڑی ہوئی تھیں۔ پوری رات وہ لڑکیاں بھی وہیں رہیں اور میں بھی وہیں پر بیٹھا رہا۔ مجھے بار بار ان جوان لڑکیوں پر نظریں گاڑنا شرمندہ کر رہا تھا، مگر ان کی تھکن زدہ ہانپتی ہوئی آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ صبح ہونے لگی تو اذانوں سے کچھ وقت پہلے وہ لڑکیاں تھکن سے بے حال ان گدھوں پر سوار ہو کر واپس گھر کی جانب بڑھ گئیں۔ آج میرا تجسس کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ جنگل میں آ کر وہ لڑکیاں ساری رات کیا کرتی تھیں اور کیوں تھکن کا شکار ہوتی تھی۔ ایک ساتھ سب رازوں سے پردہ اٹھ چکا تھا، مگر پھر بھی میں ان کے پیچھے گیا اور جب وہ گھر میں گئیں تو گھر کے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا عورت اس بات سے واقف تھی یا نہیں۔ تب ان لڑکیوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی گدھے کی تار میں کمرے کے آگے کھڑے کر دیے اور خود ہانپتی ہوئی سی چٹائی پر بنے بستروں پر گر گئی۔ عورت اب بھی مزے سے نیند کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں کھڑا ان لڑکیوں کو ہی دیکھتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ پوری رات باہر رہنے کی وجہ سے میرا بھی اب تھکن سے برا حال ہو رہا تھا اور نیند بھی آنکھوں سے پوری طرح سے بڑھ چکی تھی۔ میں دوست کے گھر پہنچا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح اٹھا تو میں گمسم سا بیٹھا رہا۔ میرا دوست میرے ساتھ دنیا جہاں کی باتیں کرتا رہا، مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میرا دوست اٹھ کر اپنے کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ دکان پر جانے لگا تو اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ میں جو سوچوں میں الجھا ہوا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں بازار کے بالکل درمیان میں موجود دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ دوپہر کے قریب میں نے دیکھا کہ وہی عورت اس بازار میں کچھ دور ایک خالی جگہ پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ بڑے بڑے تھیلوں میں کوئلے بھر کر بیچنے آئی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کچھ دیر کھڑے رہ کر وہ کوئلے بیچے اور اس رقم سے دکانوں سے ضرورت کا سامان خریدنے لگی۔ تب اس نے میرے دوست کی دکان پر آ کر سودا لینے کے لیے میرے دوست کو ایک لسٹ دے دی۔ میرا دوست اس کا سامان تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ جب سامان میں موجود سفید پاؤڈر پر میری نظر پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ یہ وہی پاؤڈر تھا جو میں نے اس عورت کو چائے میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں حیرت سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا، مگر اس عورت کا خیال کر کے خاموشی سے بیٹھا رہا، کیونکہ اس رات میں نے رات کے وقت اس عورت کو دیکھا تھا۔ ہمارا سامنا رات کے وقت اندھیرے میں ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں پہچان پائی تھی، مگر میں تو اسے کئی روز سے دیکھ رہا تھا، اس لیے پہچان گیا۔ وہ عورت اپنا سودا لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرا دوست بولا کہ ہمارے محلے کی بیوہ عورت ہے، اکیلی رہتی ہے، بیچاری کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مگر محنتی خاتون ہے، نہ جانے کیسے لکڑیاں جمع کر کے کوئلے بناتی ہے اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا سودا سلف لاتی ہے۔ میں اپنے دوست کی بات پر حیران ہوا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اکیلے سے کیا مراد ہے، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ تو وہ بولا کہ نہیں، یہ اکیلی رہتی ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں ٹھٹک گیا، میں نے تو اس کے گھر میں 7 جوان لڑکیاں دیکھی تھیں، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عورت اکیلی ہے۔ تبھی یاد آیا کہ اس کی بیوی نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ان کے محلے میں رہنے والی وہ بیوہ عورت اکیلی رہتی ہے۔ میں الجھ گیا کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے وہ لوگ کیسے اس بات سے انجان تھے کہ اس عورت کی 7 جوان بیٹیاں تھیں۔ پہلے میں نے سوچا اپنے دوست کو یہ بات بتا دوں، مگر پھر جانے کیا سوچ کر
میں خاموش ہو گیا اور یہ بات راز میں ہی رکھ گیا کہ اس عورت کی جوان اور نہایت حسین 7 بیٹیاں ہیں۔ مجھے تب محسوس ہوا کہ شاید اس عورت نے اپنے محلے والوں سے اپنی بیٹیاں چھپائی ہوئی تھیں، اس لیے لوگ ناواقف تھے۔ میں نے دوستوں سے پوچھا کہ جو سفید پاؤڈر اس عورت کو دیا ہے وہ کیا تھا؟ میرا دوست بولا کہ وہ مصری پاؤڈر تھا۔ میں حیران ہوا کہ مصری ایک سفید میٹھا پتھر ہوتا ہے جسے پیس کر چینی کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ عورت شاید کوئی نشہ ملا کر دیتی ہوگی، مگر وہ تو بے ضرورت سی چیز اس چائے میں ملاتی تھی۔ اب میں حیرت کے ساتھ شرمندہ بھی ہوا تھا کہ میں نے عورت پر شک کیا تھا، مگر یہ سوال بدستور تھا کہ چائے مصری پاؤڈر وہ اتنا چھپا کر کیوں ڈالتی تھی؟ اس روز جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ میں ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ عورت نے اپنی بیٹیوں کو سب لوگوں سے چھپا رکھا تھا اور اس کی بیٹیاں ساری رات جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر گدھوں پر لادتی تھیں اور واپس آ کر وہ لکڑیاں کمرے میں رکھ کر سو جاتی تھی۔ راتوں کو چھپ کر وہ مزدوری کرتی تھی اور ان کو بدلے میں گدھی کا دودھ پلاتی تھی۔ میں اس عورت کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، اور جب اس نے مجھ سے اردو زبان میں پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں بار بار کیوں آتے ہو، تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے تب پتہ چلا کہ وہ پاکستانی عورت تھی جس کی شادی ایک بغداد کے مرد سے ہوئی تھی۔ میرے بار بار اصرار پر اس عورت نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر مجھے بیٹیاں پیدا کرنے کے جرم میں چھوڑ چکا تھا، تو میں اپنی جوان حسین بیٹیوں کو جہاں بھی لے جاتی لوگ نیت خراب کر لیتے، اس لیے اس علاقے میں گھر خریدنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کو لائی اور انہیں چھپا دیا۔ پھر وہ بولی کہ 7 بیٹیوں کا خرچ اٹھانا مشکل ہے، میں لوگوں کے سامنے انہیں ظاہر نہیں کرتی اور تھوڑا بہت سودا صرف لے کر ان کا کھانا پورا کرتی ہوں، اس لیے مجبوراً میں دودھ خریدنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو انجان رکھ کر چپ چاپ گدھی کے دودھ کی چائے پلاتی ہوں، اور مصری پاؤڈر میں صرف اس لیے ڈالتی ہوں کہ گدھی کے دودھ کا جو تھوڑا بہت الگ ذائقہ ہوتا ہے وہ اس مصری کی وجہ سے انہیں محسوس نہ ہو۔ وہ عورت میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، بولی کہ خدا کے واسطے تم کسی کو یہ راز مت بتانا کہ میری جوان حسین بیٹیاں ہیں، میں مزید اس جگہ سے کہیں اور نہیں جا سکتی، میں اسی لیے لوگوں سے نہیں ملتی کہ کوئی میرے گھر نہ آ جائے۔ دن بھر میری بیٹیاں اس چھوٹے سے کمرے میں بند رہتی ہیں، بہت مشکل سے ہم نے یہ راز قائم رکھا ہوا ہے، مگر تم پھر بھی ہم تک پہنچ گئے۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ میں یہاں مہمان ہوں، میں کسی کو اس کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، میری دعا ہے کہ اس کی بیٹیوں کا بہت اچھا نصیب ہو۔ ایسا بول کر میں وہاں سے چلا آیا۔ اب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے پاک باز لڑکیوں کا مسلسل پیچھا کر کے انہیں ڈرا دیا تھا اور اتنا مجبور کیا تھا کہ آج وہ عورت مجھے سب بتا کر میرے آگے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دن پورے ہونے پر میں واپس پاکستان آنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی 1-2 بار اس عورت کے پاس گیا اور اس سے اپنے رویے کے لیے معذرت کی۔ اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ میں واپس آ گیا، مگر مجھے آج تک ان حسین لڑکیوں کے چہرے نہیں بھولے جن کی قسمت ان کی صورت کے برعکس اتنی بدصورت تھی۔ دوستوں، مزید سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔